अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। वाज FM 105 के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम काम की बात। इसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन मोहतरम, माह रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में आज ही हमारा तकरीबन तीसरा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम नहायत ही मुनफरिद अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि हम दीनी मालूमात तो बहुत सी फ़राहम करते हैं, फ़िक़ही मसाइल, अहादीस के हवाले से, किरदार साजी के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना। लेकिन आज हम जिस सेगमेंट पे बात करना चाहेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के साथ साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीम शान तबरकात, खा वो मोए मुबारक हों, नालैन पाक हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ता मुबारक हों, या आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए आपकी ज़ाती इस्तेमाल की वो अशियाए पाक जो 1400 साल से आपके ऊपर मर मिटने वाले, आपके ऊपर जान निछावर करने वाले सहाबा किराम अजमईन ने संभाल कर रखी और फिर वो नस्ल दर नस्ल वो महफूज रही। बहुत से हमारे ऐसे भी मुसलमान भाई हैं जिनका ताल्लुक़ सऊदी अरेबिया से तो नहीं लेकिन पाकिस्तान से है, लेकिन वो भी इसी ज़ौक़ शौक़ के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात को महफूज किए हुए हैं। तबरकात की अहमियत क्या है, इनकी फजीलत क्या है, इन सब के ऊपर बात होगी। इसलिए आज हमने हमारे झंग की बड़ी अजीम इस्लामिक शख्सियत हैं जो हमारे अहले सुन्नत के उलमाए कराम और मशाइख के अहम रुकन, पंजाब की जो हमारी उलमाए कराम की कमेटी है उसके सदर भी हैं जनाब मोहतरम हमारे डॉक्टर मोहम्मद असलम सदीकी साहब। इसके अलावा वो कोऑर्डिनेटर हैं मेरे अहले सुन्नत जमात के। इसके अलावा और भी बहुत से दीनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त झंग में उन्होंने एक इस्लामिक म्यूज़ियम भी कायम कर रखा है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात उसमें महफूज हैं। इनसे इनके मुतल्लिक़ा इनसे गुफ्तगू होगी। आइए सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो रेडियो आवाज़ की लाइव स्टूडियो की जीनत बने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। सर मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे लाइव स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने बंदा नचीज़ को ये मौका फराहम किया कि मैं नाज़रीन और सामीन से मुखातिब हूँ और बड़े एक अहम टॉपिक पे हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि रेडियो आवाज़ 100 किलोमीटर रेडियस तक और रेडियो आवाज़ की ऐप तो सेल फोन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग हमें सुनते हैं और सोशल मीडिया पर भी ऑल पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देख भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोग्राम होता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तबरकात की जो अहमियत है वो क्या है और इसकी फजीलत क्या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारक वसल्लम। सबसे पहले नाज़रीन और सामीन को मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक की फजीलत के अंदर मैं एक नकल करता हूँ कि हज़रत इमाम सखावी अलैहिर्रहमा इस हदीस पाक को कोट करते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि आका नामदार मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा जौ की सूखी रोटी तनावल फरमा रहे थे। आपके साथ चंद सहाबा बैठे थे तो एक शहद की मक्खी आकर वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है
وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور اس مکھی سے گفت و شنید کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، اے کریم آقا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہے؟ جی جی ماشاء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، میں یہ جو کی سوکھی روٹی جو تناول کر رہا ہوں اس سے یہ برداشت نہیں ہوا، اور یہ میری بارگاہ میں یہ عرض کر رہی ہے کہ اے کریم آقا یہ مسجد نبوی شریف کے بہر، مدینہ شریف کے بہر ہمارا ایک شہد کا چھتا ہے، تو آپ کسی صحابہ کو بھیجو یہ وہاں سے شہد لے آئیں اور آپ شہد کے ساتھ یہ جو کی سوکھی روٹی تناول فرمائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ کو ارشاد فرمایا، یہ گئے ایک مٹی کے پیالے کے اندر شہد لے کے آئے، جس سے میرے کریم آقا نے بھی اور چند صحابہ نے وہ جو کی سوکھی روٹی تناول فرمائی۔ اب ایک بڑا عجیب منظر ہوا، کھانا کھا چکنے کے بعد وہی مکھی دوبارہ آ گئی اور دوبارہ آ کے پھر میرے حضور کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مکھی سے گفت و شنید کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے کریم آقا اب یہ مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہے؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، میں نے اس مکھی سے پوچھا ہے کہ آپ کڑوے پھول چوستی ہو، پھیکے پھول چوستی ہو، رنگ برنگے پھول چوستی ہو، لیکن آپ کا شہد میٹھا کیوں ہے؟ تو یہ میری بارگاہ میں رو کے عرض کر رہی ہے کہ اے کریم آقا میرے رب العالمین نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے، میں جب جاتی ہوں کہ آپ کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں، جب آتی ہوں تو آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہوں، اس لیے میرا شہد میٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بہت بڑی پیاری فضیلت سنی، تو میں ناظرین اور سامعین کو عرض کروں گا کہ آپ بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ کا بہت ہی پیارا سوال تھا، تبرکات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورت بقرہ آیت نمبر 248 پہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ اور تفسیر مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک تابوت سکینہ تھا جس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ ہاتھ اس کو بولتے ہیں، جی جی 3 ہاتھ ان کی چوڑائی تھی اور 2 ہاتھ ان کی لمبائی تھی۔ لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ شمشاد کی لکڑ سے وہ بنا ہوا تھا، اور زارندوز کو کہتے ہیں جو سونے سے متزین ہو۔ جی جی وہ صندوق تھا، وہ وراثتاً چلتا چلتا انبیاء کرام سے چلتا چلتا بنی اسرائیل تک پہنچا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لباس مبارک، اپنا عصا مبارک اور تورات شریف کی چند تختیاں اور من سلوہ کے کچھ اجزاء رکھے ہوئے تھے، اور اس کے اندر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی امامہ اور عصا مبارک تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی جنگ کے لیے جاتے تو وہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا فرماتے جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرماتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تبرکات جو تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور پھر ہمارے آقا و مولا، ہمارا آخری نبی ہے، خاتم النبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صلی اللہ علیہ اور آپ تمام انبیاء کرام کے امام ہیں۔ جی اب جب پہلے انبیاء کرام کے تبرکات مقدسہ اتنے اہم ہیں اور ان کا اتنا عظمت اور مقام ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جی جی تو ہمارے آقا و مولا مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات مقدسہ کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا سامعین محترم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگ فرما رہے تھے، تو دوران جنگ آپ کی جو ٹوپی ہے وہ زمین پر گر گئی، اور آپ نے پھر تلوار اس قدر تیزی سے گھمائی اور اس طرح تیزی سے چلائی کہ ایسی تلوار پہلے کبھی نہ چلائی تھی، اور بہت سے کفار کو انہوں نے واصل جہنم کیا، اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی طوفان برپا ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے فوراً وہ ٹوپی اٹھا لی اور اپنے سر پر رکھی۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے پہلے ایسی تلوار آپ کو چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ آپ بہت عمدہ تلوار چلاتے ہیں، تو یہ ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے یہ ٹوپی اٹھانے کے لیے اتنی تیز تلوار چلائی؟ تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میری ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک گڑے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے اب تبرک کے طور پر اس ٹوپی میں رکھے ہوئے تھے، اور میں بہت سی فتوحات میں نے اسی تبرکات انہی موئے مبارک کے تبرک سے اور فضیلت سے جیتی ہیں، تو لہٰذا اب یہ بے ادبی ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے اتنی تیزی سے یہ تلوار چلائی، اس کا مقصد یہ تھا۔ تو یہ تبرکات جو تھے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زندگی میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ آپ کے سنبھال کے رکھتے تھے، آپ کے نالین مبارک اپنے سر پہ اٹھاتے تھے، اپنے بغلوں میں لے کے پھرتے تھے، اور آپ کی جو لباب مبارک تھے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گراتے تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ لیتے اور اپنے چہرے اقدس پہ وہ صحابہ کرام مل لیا کرتے تھے۔ یہ تو کیا شان ہے آپ کے تلوار کی، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں آپ کے جو بھی ذاتی استعمال میں رہے وہ ابھی تک محفوظ ہیں، ان کے کچھ راز جو ہیں وہ آپ میں بیان فرما دیں۔ میں پہلے آپ کو ایک یہ عرض کروں گا جی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مقدس سے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے بہت ہی پیارا واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ جی اس میں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حضرت خالد بن ولید تک پہنچے کیسے؟ جی بالکل۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ نے حج کیا اور حلق کروایا، اس کو بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروایا جی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بلایا جی اور آپ کے دائیں سائڈ پہ کھڑا کر کے دائیں سائڈ کا حلق کروایا، اور وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے اپنے سر کے بعد، پھر بائیں طرف سے حلق کروایا، پھر وہ بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح سارے بال مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک اور روایت حضرت بلال کے بارے میں بھی ہے، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہ مبارک اپنے بال مبارک عطا فرمائے تو پھر ایک حکم ارشاد فرمایا۔ جی وہ حکم حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 421 421 کے اوپر جلد نمبر 1 ہے، اور یہی حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ جی فرمایا اقسمہ بین الناس، کہ اے ابو طلحہ اس میرے منہ مقدس کو صحابہ کرام کے اندر تقسیم کر دو۔ جی ماشاء یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اسی طرح جب بھی آپ حلق فرماتے تو صحابہ کرام ان کو لے لیتے، سبحان اللہ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اسی طرح آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی منہ مقدس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرہ، جی جی ان کے پاس بھی موجود تھے۔ آپ نے ایک چاندی کی ڈبیا تھی جی جی جس کے اندر آپ نے یہ منہ مقدس رکھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور حضرت عثمان بن عبداللہ بن مواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گھر والوں نے ایک پیالہ دیا، جی اور یہ بیمار تھے تو انہوں کو گھر والوں نے کہا کہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، ان کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مقدس ہے۔ تو وہ آپ کا ایک طریقہ تھا کہ آپ اس ڈبیا کو، حالانکہ ڈبیا سے منہ مبارک نکالتی نہیں تھی، جی جی اسی ڈبیا کو وہ پانی کے اندر گھماتی تھی، جی جی گھما کر وہ پانی آپ عطا فرما دیتی تھی۔ سبحان اللہ، جب وہ پانی عطا فرما دیتی تھی تو جو اس پانی کو پیتا تھا، جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے منہ مقدس کی وجہ سے ان کو شفا عطا فرماتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ایک سوال میں یہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے بھی موئے مبارک دکھائے جاتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی جو جینون جو آپ کی ظاہری زندگی میں جو ایک پیمائش رہی ہے اس سے وہ کہیں زیادہ مینس کے 2-3 ہاتھ بھی لمبے مبارک دکھائے گئے ہیں آپ کے زلف مبارک کی۔ کیا یہ
جینون ہوتے ہیں یا سم ٹائم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنا ظاہری کاروبار چمکانے کے لیے وہ اس طرح کی جھوٹے تبرکات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور مال حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے، اور میری کڑن تھی کہ کوئی ایسا سوال مجھ سے پوچھے، آپ نے آج تو بہت بڑے پلیٹ فارم پہ یہ سوال کیا ہے۔ جی جی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جی جی جو جھوٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ کوئی بولتا ہے، جی جان بوجھ کر کوئی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پہ بات یہ ہے، استغفر اللہ، استغفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی ذات اقدس ہے جس کے بارے میں آپ کوئی ایسی چیز جو اتھینٹک نہ ہو جی آپ ان کے ساتھ منسوب کریں، یعنی کہ جس کی سند نہ ہو، جی تو وہ آپ کا ٹھکانہ وہ حدیث پاک کے حوالے سے جہنم سمجھے۔ جی جی آپ نے ایک اور اس کے ساتھ جو نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 ہاتھ سے اور 3 ہاتھ سے بڑے ہوتے ہیں۔ جی جی میں نے بھی دبئی کے اندر بھی اور کئی جگہ پہ میں نے ایسی زلف مبارک کی زیارتیں کی ہیں، جی جی اور الحمدللہ بندہ نچیز کے پاس بھی یہ زلفیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی ظاہری حیات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے بارے میں 3 حدیثیں ہیں، جی جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مختلف صحابہ کرام سے یہ ان کے راوی ہیں کہ ایک پہلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں تھیں وہ کان کی درمیان تک تھیں، جی دوسری یہ ہے کہ وہ کان کی جو لو ہے اس جی کو چھو لیتی تھی، جی جی بالکل۔ اور تیسری حدیث پاک یہ ہے اور کہ سرکار علیہ السلام کی جو زلفیں تھیں وہ آپ کے شان و مبارک کو چھو ہوتی تھیں۔ جی جی یہ حضور کی ظاہری حیات کے اندر تھا۔ جی جی اب جو بعد میں سرکار کی زلفیں اور جو موئے مقدس تھے، یہ ایسے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس کی سب سے جو بڑی پہچان ہے جی ان میں یہ ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مقدس ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جہاں تک تو سرکار کی ظاہری حیات تک تعلق تھا جی آپ اس کو تراش لیتے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب جو ہے اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس کو کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ ہم اس کو وہاں سے کاٹ لیں اچھا یا تراش لیں۔ یہاں بالکل ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو موئے مبارک ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، کیونکہ وہ معاذ اللہ مردہ نہیں ہوئے، تو اس لیے وہ بڑھتے رہتے ہیں، جی افزائش پاتے رہتے ہیں، اس لیے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تصوف میں ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ وہ اگر بال ہیں سر کے تو وہ بڑے ہیں اور بڑھتے ہی رہتے ہیں اور پاؤں تک لوگوں کے چلے جاتے ہیں، جس کو ولی اللہ بھی کہتے ہیں لوگ۔ داڑھی ہے تو وہ ناف تک آ جاتی ہے۔ کیا یہ طریقہ کار سنت کے عین مطابق ہے؟ بالکل نہیں، جی یہ سنت کے مطابق بھی نہیں ہے، اور بلکہ ایسا کرنے والا گناہ گار ہے۔ جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک جی نمونہ ہے۔ جی جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے جی جی اور سنت ہے، جی بالکل۔ اس کے بعد جو اگر کچھ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ جی جی اب اس میں اگر یہ بال بڑھاتے ہیں لوگ تو وہ عورتوں کی حساب پہ اشارہ چلا جاتا ہے، جی جی لہٰذا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کہ آدھے کان کی تک، کان کی لو تک، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری تھی کہ وہ شانوں کو چھوڑ لیتی تھی، اتنے تک۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم عرب کا جو کلچر ہے اس میں اوور آل کلچر اس طرح کا تھا کہ وہاں کا جو لباس، وہاں کے بالوں کا سٹائل، وہاں پر داڑھی مبارک، یہ سب چیزیں ایک ساتھ میچ کرتی تھی، اور کلچر ایسا تھا، سب ایک جیسے تھے، تو اس میں ایک نیا پن جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا، انفرادیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی مبارک رکھنا ہے وہ سنت ہے، لیکن زلفیں رکھنا بھی سنت ہے۔ بے شک ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم داڑھی تو رکھ لیتے ہیں لیکن ہم بالوں کی کٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے کراتے ہیں کہ وہ ہماری امریکن طرز کی ہوتی ہے، یورپین کلچر کی ہوتی ہے، لیکن ہم داڑھی کے اوپر چونکہ زیادہ زور دیتے ہیں لیکن زلفوں کے اوپر ہم اتنے زور نہیں دیتے، جبکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ ایک تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ کلچر ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم زلفیں
اگر رکھتے ہیں تو جب ہم اس کے اوپر امامہ آئے گا یا ٹوپی آئے گی تو وہ ایک زینت بن جاتی ہے. اصول تو یہ ہے کہ اگر ہم نے زلفیں رکھی ہیں تو پھر ہم نے ڈھانپ کے رکھی ہوں سر کے اوپر، اس طرح نہیں ہو کہ اس کو بالوں کو کھلا نہ چھوڑا ہوا ہو، وہ برے نہ لگے. داڑھی ہے تو داڑھی کو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ وہ تراش بھی لیا کرتے تھے، خوبصورت خط بھی رکھا کرتے تھے، وہ سارا تھا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے وہ شروع سے ہی جینون تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو کینچی نہیں لگوائی تھی. اس لیے پھر جو آقا کی شان ہے وہ کسی اور کی اس طرح کی تو ہو ہی نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے، جو آپ کا حسن ہے، اس کے سامنے تو حسن یوسف بھی ماند پڑ جاتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اس کے ساتھ اس کا تو کوئی اور تقاضا یا کوئی کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا. ہمیں چاہیے، ہم امتی ہونے کی حیثیت سے، ہم جو آج کا ہمارا کلچر ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو چیزیں رکھیں خوبصورت نظر آئیں اور مینرز کے طور پر رکھیں، آؤٹ آف مینرز نہ ہوں. ہمارا کلچر بھی ایسا ہو، ہم لباس بھی اس طرح پہنے کہ برا نہ لگے، ہم زلفے بھی رکھیں تو خوبصورت ہو، داڑھی بھی رکھیں تو ایسے. آج کل جو کہ ایک ارطغرل کی ایک مووی جو ترکی کی پی ٹی وی پہ بھی دکھائی جا رہی ہے، اس میں ہمارا اسلامی کلچر بڑا خوبصورت طریقے سے دکھایا بھی جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان آج کل اس کے اوپر بھی بڑا شوق سے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر لے رہے ہیں کہ یار نہیں، اسلامی کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. خیر، اب بات سر یہ آ گئی کہ آپ نے ایک چونکہ اسلامی میوزیم جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے، اور اس میں بہت سی تبرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمع کر رکھی ہیں. وہ کون کون سی تبرکات ہیں جو آپ نے جمع کر رکھی ہے، اور کہاں کہاں سے آپ لائے ہیں اور کیسے جمع کی ہیں؟ اس طرح سے اپنا ذاتی ایکسپیرینس میں بتائیے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. ایک میں وہ پہلی جو بات تھی اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات ایڈ کرتا ہوں، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی جی. پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ہم آج کرکٹر کو اور کچھ اداکاروں کو، ان کو ہم اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. جی جی. جو کٹنگ کرواتے ہیں یا ایسے سٹائل نوجوان لڑکے بناتے ہیں. جی جی. دیکھیں، کائنات کے اندر میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے. جی جی. جس کے قرآن قصیدے فرما رہے ہیں. یہی دیکھیں، سرکار کی زلفوں کے بارے میں دیکھیں تو قرآن قصیدہ فرما رہے ہیں. جی جی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر چادر مبارک لیتے اس کے قرآن قصیدے پڑھ رہے ہیں. جی بے شک. یعنی کہ کائنات کے سب سے عظیم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرے آقا نامدار مدینے والے مصطفیٰ. ہم جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا 1400 سال بعد، ہم ان کی امتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آئیڈیل اپنے آقا و مولا کو بنائیں. بے شک. ہم حضور کی سنتوں پہ عمل کریں. اب دیکھیں جی، اس پرفتن دور کے اندر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت مبارک کو زندہ کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ ان کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. تو ہمیں پہلے نمبر پہ آئیڈیل جو ہے وہ آقا نامدار کو بنانا چاہیے. بے شک. آقا سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ان کا مقابل نہیں ہے. بلکہ میرے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، کچھ بھی نہ بناتا، بلکہ رب ہونا بھی ظاہر. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے لیے کامل نمونہ ہے، اگر اس کو اختیار کر لو گے تو فلاح پاؤ گے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے ایک تبرکات کا میوزیم بنا رکھا ہے، اس میں یہ آپ نے جو تبرکات جمع فرمائی ہیں، محفوظ فرمائی ہیں، کون کون سی اور کہاں کہاں سے اپنا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، عشق لگا سن عشق لگا کھیڈاں کھیڈ دیاں نو، کھیڈاں کھیڈ دیاں کھیڈاں بھول گئیاں. جی جی. اصل حضور کی محبت جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے، جی جی، تو یہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہی ہے. میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں، میری کیا جرات. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مقدس کہاں، اور پھر یہ ایک امانت ہے جو 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے. جی جی. اور سب سے پہلے میں آپ کو آصف بھائی عرض کروں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مقدس ہے، ان کی ایک سند ہے. جی. جیسے سادات کرام کا ایک شجرہ ہے کہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں، اور یہ کتنے سلسلے میں جا کے مولا کے ناز سے ملیں گے، حضور سے جا کے ملیں گے. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مقدس کے یہ بھی ایک سند ہے. اچھا، یہاں میں ایک اور بات ایڈ کروں. حضور کے جسم اطہر کے دو ایک ایسے حصے ہیں جو بہت سارے عاشقان رسول کے پاس ہیں، جن میں گناہ گار ہوں. ایک
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مقدس ہیں، بال مبارک ہیں، جی جی اور دوسرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نوخن مبارک ہیں. جی سبحان اللہ. یعنی کہ یہ دو چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی ہیں سند کے ساتھ. جی جی اب دعا فرمائیں کہ مجھے نوخن مبارک بھی مل جائیں، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، منہ مقدس جو میرے پاس آئے، مجھے اس کا جو شوق لگا یا میں نے اس کے لیے جو کچھ کیا، وہ ایسے ہوا کہ میں ایک دفعہ کراچی کے اندر تھا، تو وہاں کو 12 ربیع الاول نور شریف کا دن تھا. میرے کچھ دوست تھے، ہم فیضان مدینہ میں تھے. جی جی انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آئیں آج چلتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں. جی جی اب بڑی یہ زبردست بات ہے. جی جی اب میں جب ان کے ساتھ کیا، وہاں ایک ہمارے دوست تھے، ان کے پاس وہ تبرکات تھے. اچھا، میں نے جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ ٹائم وہ منہ مقدس کی زیارت کی. جی سبحان اللہ. اچھا، جب میں نے زیارت کی تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھ رہا. جی جی اور میں نے پہلی ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مقدس کے سامنے جو استغاثہ پیش کیا، وہ یہی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس اہل نہیں ہے کہ یہ تبرکات مقدسہ آپ کے منہ مقدس بندہ نہ چیز کو بھی عطا ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا، جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مقدس ہیں تبرکات، اسی طرح ہمارے صحابہ کرام کے بھی کچھ تبرکات ہیں اور اولیاء کرام کے بھی تبرکات ہیں. مجھے سیدی غوث پاک کے کچھ بال مبارک ملے ہوئے تھے پہلے، لیکن مجھے، میں آپ کو سچ بتاؤں، اس وقت مجھے ان کی اتنی قدر نہیں تھی. جی جی جب میں نے وہ منہ مقدس دیکھے تو میرے دل کے اندر وہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ میرے سرکار مجھے بھی عطا فرمائے. میں نے وہاں دعا کی. میں واپس آ کے وہ جو بانی ہے اس میوزیم تھا ان کو ملا. ان کو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میرے پاس بھی نا سرکار غوث پاک کے مجھے بال کسی نے عطا فرمائے ہیں، تو ان کو جو آپ نے یہ سیٹنگ کی ہے، جو محل شریف بنایا ہے، جس طرح آپ نے لگائے ہوئے ہیں، یہ اگر آپ مجھے طریقہ بتا دیں تو میں بھی وہ بال مبارک لگا لوں. اب مجھے جستجو وہاں سے شروع ہوئی. جی جی سبحان اللہ. اچھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ فلاں چیز ملتی ہے، یہ فلاں جگہ سے چلے جائیں، یہ برادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر فلاں خوشبو ڈالی جاتی ہے اور اس کے اندر یہ بال مبارک لگائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی اس نے مجھے یہ کہا تھا تو آپ کو کہاں سے ملے؟ میں نے بتایا کہ مجھے سادات کرام سے ملے اور یہ سیدہ غوث پاک کی اولاد ہیں جن سے ملے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھیں، یہ آپ ایک منہ مقدس مجھے وہ دے سکتے ہیں سیدی غوث پاک. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مقدس جب میں نے دیکھے نا، میرے ذہن میں فوراً بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے اوپر کرم ہونے والا ہے. یہ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں نا، اور یہ بڑھتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے آقا نے مجھے اس لیے قبول فرما لیا اور آپ مجھے بھی عطا فرما رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں آپ کو دوں گا. وہ کچھ عرصہ ہمارا ان سے رابطہ رہا، پھر وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو وہ غوث پاک کا منہ مقدس دے دیا. اب انہوں نے وہ سجا دیا. پھر انہوں نے مجھے دعوت دی. جب میں گیا تو میں نے جب وہ منہ مقدس دیکھا تو وہ رونے لگے. میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ منہ مقدس ہم نے لگایا آپ اس پہ توجہ فرمائیں. میں نے توجہ کیا تو وہ اس میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی شکل اختیار کر گیا تھا. سبحان اللہ. وہ منہ مقدس یہ غوث پاک کا تھا. تو میں نے اسے کہا اب کیونکہ میں دے چکا تھا، اب میں حجت میں نے بھی کی. میں نے کہ آپ ایسا کریں، آپ شفقت فرمائیں، مجھے بھی سرکار کے نام بال مبارک عنایت فرمائیں. اچھا، اس نے کہا انشاءاللہ میں آپ کا نام لکھ لیتا ہوں، میں آپ کو دوں گا. اچھا، پھر اس سے میں نے پوچھا کہ وہ سندل اور وہ برادہ کہاں سے ملا. اس نے مجھے بتایا فلاں مارکیٹ میں جائیں، آپ کو وہاں سے مل جائے گا. وہاں احمد ایک پرفیوم شاپ تھی، اس کے اوپر میں گیا. مجھے بڑا یاد ہے، یہ 2012 کی بات ہے، 2012 کی، 2012-13 کی. میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا یار بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ اس وقت یہ چیز میسر نہیں ہے. ہم آپ کو اپنے ایک دوست کا بتاتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہاں کو آپ سے یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں. اچھا، انہوں نے کہا دوست کس پاس، جس دوست کے پاس ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ایک بات کا خیال رکھنا، جو وہ ٹائم دے اس ٹائم پہ جانا ہے. اگر اس ٹائم سے آپ آگے پیچھے ہو گئے تو پھر ذمہ دار ہم نہیں. میں نے ان سے ایڈریس لیا، میں نے اس سے کال پہ بات کی اور میں وہاں پہنچ گیا، اسی ٹائم کے اندر پہنچا. اچھا، میں نے ان سے وہ اس نے شاپر میں ڈال کے رکھی تھی وہ عطر بھی اور وہ برادہ بھی جس کے اندر منہ مقدس لگائے جاتے ہیں. اچھا، وہ اس نے مجھے دیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھے غوث پاک کے بال مبارک میرے پاس ہیں. میں نے وہ لگا. اس نے کہا یار بہت سارے لوگوں کے پاس وہ مقدس ہیں غوث پاک کے. میں ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ جا کے میں نے غسل مبارک کیا وہ مقدس کا غوث پاک، اور وہ نام محمد کی شکل اختیار کر گئے، اور میرا وہ جو جذبات ہیں کہ وہ میرے آقا مولا حضرت غوث پاک کے وہ مبارک ہے، میں اس کے اوپر بہت مطمئن ہوں.
وہ آپ نے دی. اس نے کہا جب یہ بات کی نا تو میں نے کہا کہ وہ موئے مقدس میں نے دیا فلاں بندے کے پاس آپ گئے ہیں, میں نے اس کا نام لیا. اس نے کہا ہاں. اس نے اس وقت کال تو میں پہلے ان کو کر چکا تھا, میرا نمبر ان کے پاس چلا گیا تھا. اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک دے چکا ہوں, وہ 2 باقی ہیں. مجھے لگتا ہے اب یہ بھی امید اس نے بھی رکھ لی ہے. جی جی. میں چلا گیا فیضان مدینہ میں مرکز میں. وہ مجھے آ کے پھر ان سے میری بات ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے گھر پہ آئیں, دعوت دی. میں ان کے گھر پہ گیا تو اس نے جو وہ موئے مقدس کے ماڈل بنائے ہوئے تھے جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس ہے, وہ ماڈل وائٹ گولڈ کے اندر تھا. تقریباً 25 لاکھ کا وہ خالی ماڈل ہے جس کے اندر حضور کے وہ بال مبارک تھے. اور ساتھ ہی 25 لاکھ کا سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ماڈل تھا. اس کی میرے پاس تصویریں بھی ہیں. اس نے کہا یہ ماڈل آپ نے دیکھا ہے بنا ہوا ہے. میں کیونکہ سرکار غوث پاک کی وہ سند کے حوالے سے مسائل کافی ہیں, تو میرا دل جو ہے نا مطمئن کہیں نہیں ہو رہا تھا. ان موئے مقدس کو دیکھ کر میرا دل مطمئن ہے کیونکہ وہ نام محمد کی شکل اختیار کر گئے. تو آپ مجھے ایک بال مبارک دیں. اب میں سچ پوچھوں, میں نے کہا اب ایک ہی بال میں بچتا ہے. اور پھر میں نے اس کے پاس بھی دیکھا تو میرے دل میں یہی, وہاں بھی میں نے یہ استغاثہ یا رسول اللہ میں ان کو دیتا ہوں, آپ کرم فرما دیں. میرا استغاثہ پھر بھی حضور کی بارگاہ سے تھا. میں نے ان کو دے دیا. جب میں نے ان کو دیا تو میں نے پھر ایسے نا اپنا دوپٹہ وہ آگے اپنا امام شریف کا جو یہ ہے نا, میں اسے کھول کے نا ان کے آگے کر کے تو میں ان کو عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے بھی کوئی بھیک عطا فرما دیں. ہم بھی حضور کی امتی ہیں اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمیں بھی سرکار کے موئے مقدس ملیں. اس وقت انہوں نے میرے کہنے سے پہلے ایک زلف مبارک اور 4 موئے مبارک اس بوتل کے اندر ڈال کے پہلے رکھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اس نے مجھے عطا فرمایا. وہ زلف مبارک اس وقت ان کی جو لمبائی تھی وہ کم و بیش, کیونکہ اس کو ہم میچ تو نہیں کرتے, وہ 9 انچ کے قریب تھی. جی. اب وہ زلف مبارک اس وقت 17 سے 18 انچ کے درمیان ہو گئی ہے. اور یہ ہاتھ سے مجھے فاسٹ ٹائم ملے. بعد میں پھر جو آگے تبرکات بڑھنے کا جو طریقہ ہے, دیکھیے سب سے جو بڑا تبرک ہے وہ. بے شک. ڈاکٹر صاحب ایک کمرشل بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, اگر اجازت ہو تو. جی. سامعین محترم, میں کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد ہم پھر سے آئیں گے. سنتے رہیے پروگرام کام کی بات. ویلکم بیک سامعین محترم, واز ایف ایم 105 کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں پروگرام کام کی بات. آج کے اس پروگرام میں سب سے بڑی کام کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہیں. اور آج ہم شخصیت کو یہاں پہ دعوت دی ہے, ڈاکٹر محمد اعظم صدیقی صاحب. چونکہ انہوں نے ایک اسلامک میوزیم جھنگ میں بنا رکھا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات بھی محفوظ فرمائے ہوئے ہیں. تبرکات, ٹائپ آف تبرکات ہیں کتنے اور ان کی فضیلت کیا ہے, 1400 سال سے ان کو کیسے محفوظ رکھا گیا. اور ان سے میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جناب ڈاکٹر محمد اعظم صدیقی صاحب, ہم مشائخ اہل سنت پنجاب ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹائپ آف تبرکات کس قدر ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی جنگیں بھی فرمائیں, تو اس میں آپ کی تلوار مبارک بھی ہیں, ڈھال بھی ہیں, آپ کی زرہ مبارک بھی ہے, آپ کے نالین مبارک بھی ہیں, آپ کے ضروریات زندگی میں بہت سی اشیاء ایسی رہیں جو آپ نے محفوظ فرما کے بھی رکھی, اور آپ تک صحابہ کرام اجمعین نے انہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھا, اور اس کے بعد آنے والے جو اور بھی آپ کے امتی ہیں انہیں محفوظ فرمائے ہوئے ہیں. آپ کی ایسے کہاں تک رہی ہے اور کتنے تبرکات ہیں جو آپ نے محفوظ کر رکھے؟ میرے پاس الحمدللہ 150 سے زیادہ تبرکات مقدسہ ہیں. اس میں کچھ تبرکات سب سے جو اہم تبرکات ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہیں. اچھا, زلفیں جو ہیں وہ سر مبارک کی ہوتی ہیں. بے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس موئے مقدس داڑھی مبارک کے بھی ہیں. سبحان اللہ. اور داڑھی مبارک کے موئے مبارک کے بارے میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہم نے موئے مبارک کا غسل کیا. وہ ایک بال مبارک تھا, تو جب ہم نے اس کا غسل کیا وہ 38 کم و بیش موئے مقدس. اچھا, میں اپنے سامعین محترم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, اور جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ چاہوں گا کہ ذرا پتہ چل جائے کہ بال مبارک میں بھی ایک جو ان کا ایک ٹائٹل ہے, ایک تو موئے مبارک ہے اور ایک زلف مبارک ہے. اب جو داڑھی
جو آپ کی داڑھی مبارک کے بال ہیں ان کو ہم کیا نام دیں گے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک ہیں ان کو ہم کیا نام دیں گے، اور ان میں کیا فرق ہوگا، اور ہم انہیں کن نام سے پکاریں گے؟ ہوں گے تو دونوں ہی بال مبارک، لیکن پھر بھی ان کا ایک اپنا اپنی جو فضیلت ہے اور ایک اپنا اپنا ان کا درجہ ہے اور ایک حالت ہے، اس لیے ان کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ جی اصل تو یہ دونوں ہی موئے مبارک ہی کھائے جاتے ہیں، جی، لیکن زلف مبارک ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سرکار کی زلفیں وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں، یعنی ان میں وہ تھوڑا سا ایک ان کا تعلق سر انور کے سر بال انور سے، مبارک جی سے میں یہ یاد کرنا، سر انور سے جو ہے وہ زلف مبارک میں تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں، جی اور جو موئے مقدس داڑھی مبارک ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹا، لفظ یہاں نہیں کہنا چاہیے، جی جی یعنی کہ قدر ان سے وہ کم ہوتے ہیں، جی جی تو اس لیے ان کو زلف مبارک کہتے ہیں، اور داڑھی مبارک لمبائی کے اعتبار سے ذرا کم ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں آپ کے جو موئے مبارک ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں، چاہے جی وہ بالکل داڑھی بڑھتے کے ہیں، ہوں چاہے سر انور کے جی بالکل ہوں۔ اس بڑھتے کے ہیں۔ علاوہ اور کون کون سے؟ ان کی تھوڑی سی میں پہچان کے حوالے سے اگر آپ ارشاد جی مجھے بالکل عطا فرمائیں ٹائم، جی جی سرکار وسلم کے موئے مقدس کی پہچان کیا ہے؟ جی بالکل اس کے اندر یہ یعنی جو حضور کی داڑھی مبارک جیسے آپ نے ارشاد بے فرمایا، شک اور سارے انور کی زلف مبارک ہے۔ جی جی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے پاس کچھ چند بال تھے، جی جی اب جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ کے آ کے عرض کرتا ہے کہ آپ کے نانا جان کے میرے پاس بال مبارک ہیں، تو آپ پہچان کر لیں گے کہ یہ مجھے کسی نے دی ہیں کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں؟ جی جی تو انہوں نے کہا جی لائیں آپ، وہ لائے اور ڈبیا رکھی، اور ڈبیا کے اندر آپ نے ایک موئے مقدس اٹھایا اور ایک سائڈ پہ رکھا، جی جی پھر اٹھایا پھر اسی سائڈ پہ رکھا، پھر اٹھایا دوسری سائڈ پہ رکھا، پھر دوسری سائڈ پہ، پھر چار ایک سائڈ پہ رکھے، تین ایک سائڈ پہ رکھے، جی جی اور ارشاد فرمایا یہ جو چار ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، اور یہ جو تین ہیں یہ عام ہیں۔ اچھا اس نے عرض کی کہ آپ نے حضور پہچان کیسے کی؟ جی جی سبحان اللہ اب وہ بھی بال ہیں وہ بھی بال ہیں، یہ بڑا آپ نے پیارا سوال کیا، میں بڑا خوش ہوا ہوں اس کے اوپر، ماشاء اللہ آپ بڑی بڑی سکارت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کی فراست بہت اعلیٰ ہے، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ اور جب انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ چار اور یہ چار اس کی پہچان کیسے، جی جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ میں نے بال مبارک ہے تو میں نے سرکار کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھا ہے، جب میں نے درود پڑھے تو ان بال مبارک کو جنبش آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار وسلم کے منہ مقدس کی جو پہچان ہے، سرکار وسلم کے منہ مقدس پڑھتے رہتے ہیں، سرکار وسلم کے منہ مقدس درود پاک پڑھیں گے تو وہ جنبش کرتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں۔ سرکار وسلم کے منہ مقدس کو آپ بار کڑی دھوم میں کہیں لے کے آتے ہیں تو یا تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، بادل بھی آ جاتے ہیں، اور میرے ساتھ ایسا واقعہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو ہے نا، کیونکہ وہ باہر انہوں نے وہ لگا دیا تھا ایک جگہ پہ، ہم نے ایک دربار یعنی کہ بادل بھی عاشق ہو جاتے ہیں آپ کے بعد۔ اللہ اکبر، جی جی، جیسے دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اپنی والدہ کریمہ کے شکم اطہر کے اندر تھے، تو آپ جب جاتی تو آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر بھی بادل سایہ کر، بے شک ہے، یہ تو آپ کی والدہ کی شان ہے، بے شک ہے۔ تو ایک جگہ پہ دربار شریف ہے مرشد آباد شریف، تو مجھے وہ باہر عصر کا وقت تھا تو وہاں باہر گرمی تھی، دھوپ تھی، انہوں نے کہا جی یہاں پر لوگ زیادہ ہیں تو آپ یہاں نے زیارت کروانی، میں بغیر زیارت نہیں کرواتا کیونکہ وہ میرے دوست ہیں۔ میں ایکچولی نا میں یہ چاہ رہا تھا کہ باتیں تو نکلتی رہیں گی، لیکن وہ جو آپ کے پاس کتنے اور کون کون سے تبرکات ہیں وہ ذرا آپ اگر ہمیں گنوا دیں، ہمارے سامعین جو ہے وہ اس پہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اصل وہ میرے پاس فہرست ہوتی تو میں سب عرض کرتا۔ اچھا۔ سرکار وسلم کے ساتھ جو منصوب ہیں جی جی وہ سرکار وسلم کے منہ مبارک ہیں، جی جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ مبارک کے کچھ ٹکڑے ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامہ شریف کے کچھ ٹکڑے ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف ہیں، سبحان اللہ، آپ کے پاس ہیں؟ جی الحمدللہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور لگائی تھی، اس کی چھال مبارک ہے جی کھجور کی، سبحان اللہ، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر زیر حیات کے بعد جو آپ کی گنبد خضرا کی کچھ اوپر وہ روغن مبارک ہے، جی اسی طرح وہ سرکار وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جو بھی توسیع ہوئی تو وہاں سے پتھر نکلا، یہ چیزیں ایسے تبرکات ہیں۔ پھر سرکار وسلم کی آل پاک کے حضرت امام حسین کا بھی امامہ شریف کے ٹکڑے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کی چادر مبارک ہے، مولا کائنات کے مزار شریف کی بھی چادر ہے، اور آپ کے وہ چادر مبارک کا بھی ٹکڑا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات میں اپنے سامعین کو ضرور بتانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرما دیں کہ یہ جو تبرکات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے منسوب ہے، یہ جب انسان کے پاس ہوتے ہیں، اس کے گھر میں ہوتے ہیں، اس گھر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اور اللہ کی کیا رحمت ہوتی ہے، اس بارے میں
اللہ اکبر. دیکھیں کائنات، اگر میں یہ کہہ دوں کہ پوری کائنات ایک سائڈ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نور مقدس ایک سائڈ پر، تو میں کافر ہو جاؤں گا. اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کی پوری کائنات جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں کر بے سکتی. شک اس سے بھی عرفہ و اعلیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مقدس. سبحان اللہ. بے آپ شک. یہ اندازہ لیں کہ کائنات سے بڑھ کر جن کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس ہیں، وہ جن کے پاس ہیں ان کی ذاتی کیفیت کیا ہوگی. اور دیکھیں میں تو ایک بیک گراؤنڈ علاقے سے تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس سے الحمدللہ کئی ممالک میں اور پورے پاکستان میں لوگ اس طرح میری عزت کرتے ہیں. تو یہ حضور کے نور مقدس کی وجہ سے ہی ہے. جی اور سب سے بڑی اہم بات جو ہے آصف بھائی، مجھے جب بھی کوئی مشکل پڑی ہے، جی جی بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، سبحان اللہ. مجھے جب بھی کوئی مشکل پڑی ہے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مقدس کے سامنے بیٹھ کر حضور کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور پھر ان کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو وہ قرآن پاک کا حوالہ دیا تابوت سکینہ کا، تو یہ پہلے انبیاء کرام اس کی وجہ سے وہ دعا، تو میں ان کا وسیلہ قرآن سے دلیل لے کر دعا کرتا ہوں اللہ میرے اوپر. دیکھیں یہ تو کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے. ہمارے جو سننے والے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبقات کے اعتبار سے آپ کے ساتھ جو بھی چیزیں منسوب ہیں وہ اس قدر اعلیٰ ہیں کہ احادیث پاک میں بھی سیاستہ کے جتنے بھی بکس ہیں ان میں ان کی فضیلتیں ان گنت ہیں. بے شک. اور بہت سی روایات میں ایسا آتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کے غلامان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طبقات کا وسیلہ اللہ رب العزت کو دیتے، اس کا واسطہ دیتے، تو اللہ رب العزت کرم فرما دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جو مسلمان صاحب ایمان ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر شک کرے گا وہ مرتد کہلائے گا. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو چیز بھی منسوب ہے وہ میرے اللہ رب العزت کو بہت منسوب، بہت محبوب ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی بہت قدر کرتے ہیں، قدر فرماتے ہیں. اور 1400 سال، بلکہ اب تو 1450-1500 سال ہو چکے ہیں، اور جس نے اس کی حفاظت فرمائی ہے وہ کتنا خوش بخت انسان ہے جس کے پاس یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اشیاء کی نسبت اس انسان کو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی محبت سے اور اسی طبقات کے وسیلے سے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرمائے گا. اور یہ محبت اور یہ حق بھی ہے ایک سچے امتی ہونے کا. یہ حق بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ان چیزوں کی قدر کرے اور ان کو حفاظت کرے. لیکن ابھی تابوت سکینہ کی اگر ہم بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک وہ تابوت جو ہے اس کی باقاعدہ حفاظت فرمائے گی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی ہے کہ وہ تابوت سکینہ چونکہ اب وہ غائب ہو چکا ہے، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہ تابوت سکینہ آئے گا. جی بالکل. اور اللہ رب العزت کے باقاعدہ آپ کے فضل سے، آپ کے امر سے وہ آئے گا، اور وہ حضرت امام مہدی کے پاس وہ تابوت سکینہ ہوگا. اور اس سے آپ کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوگی کہ وہ تابوت سکینہ آپ کے پاس ہوگا، حضرت امام مہدی کے پاس ہوگا، اور وہ شیعہ ہوگی. اور اسی تابوت سکینہ کو دیکھ کے بہت سے ایسے جو غیر مسلم ہوں گے وہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی شریعت پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے. یہ سارے تبرکات کی ہی رحمتیں ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تبرکات کا جو ہے وہ ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس حاضر ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبرکات ہیں ان کی زیارت آپ فرمائیں. میرے لیے اس زندگی میں اس سے بڑھ کے اور میرے لیے اور انعام کی بات نہیں ہوگی. اور جب ہی ہمارے بہت سے ایسے حاجی صاحبان ہیں جب وہ سعودی عربیہ جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کے زیارات کرتے ہیں، وہ یہی زیارات تو ہیں، وہ عمرہ بھی فرماتے ہیں، وہ حج بھی فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جو اشیاء وہ ساتھ منسوب رہیں ان کی وہ زیارت بھی فرماتے ہیں. بہت سی ایسی اشیاء جو آپ کے پاس ہیں اور آپ نے محنت کی اور اللہ پاک نے آپ کو یہ انعام فرمایا. میرے آقا نے عطا فرمایا. تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے جو ہے وہ اجازت لینا چاہیں گے. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں آپ اپنے طور پر کوئی میسج ہمارے
نیشن کو، ہماری کمیونٹی کو دینا چاہیں تو آپ اپنا میسج. آپ نے جو آج اس پروگرام کا موضوع سخن بنایا بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ و رفع ہے. میں مختصر عرض کروں گا. جی آج ایک کرونا وائرس کی وجہ سے کسی نے کوئی ایک بات پھیلائی ہے کہ آپ قرآن پاک کھولیں گے کہ ان کے اندر رسول اللہ کے بال مبارک ہیں. جی اور وہ بندے نکالتے ہیں اور نکال کے پھر وہ اس کو وہ پانی میں بھگو کے لے لیتے ہیں. جی. تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے بارے میں پہلے میں حدیث پاک اس میں بیان کر ایک چکا چیز ہوں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ وہ یہ بھی اس میں ایک آ گیا ہے کہ ہر قرآن پاک کو کھولیں گے تو اس میں بال مبارک ہوں گے. کیونکہ ہم ایسا ہی ہے تلاوت نا؟ کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمارے ایسا اپنے بال تو- جھڑتے ہیں، ہاں جی ہاں جی. ہمارے اپنے بال جھڑتے ہیں، ہماری بہنیں مائیں تلاوت کرتی ہیں، ان کے بال جھڑ. میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی ایک سند ہے جی جی. اور ان کی پہچان ہے. دوسری سرکار بات صاحب کے یہ ہے وہ- کہ ہاں جی. یہ سب سے بڑھ کے ایک دھوکے کی بات یہ کہ ہر قرآن پاک ایک کتاب ہے اور اس کتاب پاک میں اللہ کے کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہر قرآن پاک میں تو نہیں ہو سکتے. ایک بات آ گئی. اور دوسری بات کامن سینس کی یہ ہے کہ جس قرآن پاک کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے ہوں اور اس زمانے اقدس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اگر اس میں جھڑ گئے اور گر گئے ہوں تو اس قرآن پاک میں نکلنے کا تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہو سکتی ہے. لیکن وہ قرآن پاک جو بہت مختلف پریسوں میں چھپے ہوئے ہوں اور ہمارے گھروں میں آئے پڑے ہوں تو وہاں پہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اس میں سے نکل آئے تو یہ تو کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں کیونکہ ملتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو اس طرح جی. کتابی شکل میں کتابی شکل میں تو ویسے بھی نہیں تھا. ہاں رسول جی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں قرآن پاک محفوظ تھا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے پھر ان کو کتابی شکل میں اس کو ڈھالا اور وہ پھر کھجور کے پتوں کے ساتھ لکھے ہوئے قرآن پاک جی. تھے اور بہت سے اس طرح تھے. قرآن پاک کے پھر اس کو جلدوں میں لانے کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اور اس کے ایک علیحدہ بہت بڑا ٹاپک ہے. حدیث پاک میں سیاست تک ہے. حدیث پاک میں قرآن پاک کی پوری سندوں کے ساتھ وہ چیز ہمیں ملتی ہے. ان تمام آخری الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے ایسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ عزیز ہم پھر زندگی رہی تو عید کے بعد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آصف اقبال کو اجازت دیجیے. سنتے رہیے ریڈیو آواز 105.